बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, ज़बरदस्त में आज हमें एक इंतहाई अहम सहाफ़ी और दानिश्वर ने ज्वाइन किया है। इनकी बड़ी नवाजिश और मोहब्बत की उन्होंने हमें वक्त दिया और आज की नशिस्त जो है ख़ास तौर पे हमने अमीरुल अज़ीम साहब की याद में सजाई है। उन पर कुछ गुफ्तगू होगी और फिर आज हम अपने मेहमान की मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए जो इनकी स्ट्रगल और इनकी जर्नी रही है उस पर भी बात करेंगे। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम सुहेल बड़ाई साहब। वेलकम टू द शो सुहेल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, आप इसी लाए। सुहेल भाई, मैंने आपको ख़ास तौर पे इसलिए रिक्वेस्ट की थी कि जो हमारे लोग चले जाते हैं उनके बारे में लिखने का, उनके बारे में सेमिनार्स हुआ करते थे एक ज़माने में, उसका रुझान कम से कम होता चला जा रहा है। और मैंने देखा कि अमीरुल अज़ीम साहब के ऊपर आपने बड़ी एक शानदार तहरीर लिखी, बहुत ही उम्दा कॉलम लिखा और उनके सियासी ख़यालात और आपके जो सियासी ख़यालात थे वो शायद मुख्तलिफ थे, मगर जो वज़ादारी थी आपके माबैन और जो एहतराम था, जो रवादारी थी, उसने और उस तहरीर ने बड़ा मुझे मुतासिर किया। सो मुझे लगा कि वो लोग जो अमीरुल अज़ीम साहब की फ़िक्र से हम आहंग थे, उनसे भी ज़्यादा अहम बात यह है कि जो हम आहंग नहीं थे उनको रिक्वेस्ट की जाए कि ज़रा अमीरुल अज़ीम साहब से गुफ्तगू करें। सो क्या कहेंगे आप? देखें, अमीरुल अज़ीम साहब से मैं 85 में दिसंबर में मैं जो था सहाफ़त शुरू की, तो मैं 89 में मैं चला गया फ्रंटियर पोस्ट में। तो इत्तफाक से मुझे जो बीट है वो जमात इस्लामी की मिल गई, बल्कि पॉलिटिकल बीट मिल गई। तो सारी जमातों का करना होता था। ठीक। तो अब जमात इस्लामी उस वक्त एक क्लोज्ड पार्टी थी, उसके बारे में बस जो प्रेस रिलीज आ जाती थी या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, इसके अलावा आप उनके इंटरनल स्ट्रक्चर की या उनकी आइडियालॉजी पे किसी तंज की ये गुंजाइश नहीं थी उस वक्त। ठीक है, खबर नहीं निकलती थी। हाँ, पर नहीं, कभी कभी नहीं होता था, कोई रिवाज ही नहीं था। तो मेरा चूँकि थोड़ी बहुत वाकफियत थी अमीरुल अज़ीम साहब से FC कॉलेज के ज़माने में, तो इसलिए जब मैं बना ही तो वो सेक्रेटरी इत्तलात बन गए जमात इस्लामी के। ज़ाहिर है फिर राब्ता बतौर बीट रिपोर्टर आपका होता है, तो बस वो मेरी उनसे बहुत हमआहंगी और दोस्ती हो गई। वो जमात इस्लामी को उस वक़्त खोलना चाहते थे और जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स है उसमें शामिल होना चाहते थे। मियां तुफैल थे उस वक्त? नहीं, काजी हुसैन अहमद। ठीक, ओके। अच्छा, जब ये डिसीजंस हो रहे थे कि उसको बिल्कुल अवामी एक रंग दिया जाए, तो बस एन उसी वक्त मैं जो था फ्रंटियर पोस्ट में रिपोर्टिंग कर रहा था। ठीक है। तो वो चुनाचे जितनी जमात इस्लामी की नज़रियाती तब्दीलियाँ और उसके स्ट्रक्चर तब्दीलियाँ हुई, मैं सबसे पहले मुझे एजाज़ होता था कि उसकी खबर मैं देता था। और ख़ास कर कब पासबान बन रही है, कब पासबान बन रही है, वापस जा रहे हैं। ख़ास कर एक मेरी थी खबर जो बड़ी जमात के हलकों में और दूसरे हलकों में वो थी चेंजिंग फेस ऑफ जमात इस्लामी। हाँ, ठीक है। जिसमें उनके अंदर के किस तरह चेंज होनी है, और उसमें मेरी खुरम साहब से, खुर्शीद साहब से, काजी साहब से, अमीरुल अज़ीम साहब से मेरी तवील कई मुलाकातें हुई। ठीक है। तो वो फिर जब छपा तो बस एक तूफ़ान जमात इस्लामी के अंदर आ गया, लेकिन वो सब कुछ होकर रहा। तो वो एक कॉन्टीन्यूड सिलसिला जो है रहा। तो ये बड़ा फोटे रहा कई सालों तक, जब तक मैं रिपोर्टिंग में रहा, कि मैं हर महीने 2 महीने बाद कोई जमात इस्लामी की अंदर की खबर जो है वो निकाल लाता था। तो उसमें फिर मेरे सोर्सेज, ज़ाहिर है अमीरुल अज़ीम तो थे ही, फिर सारे सोर्सेज बन गए और मुझे एक्सेस हासिल हो गई। तो अमीरुल अज़ीम साहब की खूबी ये थी कि वो, उन्हें इस बात से कोई सरोकार नहीं था कि मुझे उनके नज़रियात से 100% इत्तफाक है या नहीं है। वो ये समझते थे कि मुख्तलिफ नज़रियात का भी इकट्ठे मिलके चलना मुमकिन है। वाह। इसलिए वो जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो बहुत कम इंसान है जो जवाबन मोहब्बत नहीं करता। वाह। ठीक है। तो वो हर एक से इतनी मोहब्बत करते थे कि वो मोहब्बत करने पर मजबूर हो जाता था। आपने इशारा दिया कॉलम में, चूँकि आपने तहरीर किया इसलिए मैं ये पूछ रहा हूँ सवाल आपसे, कि आपने कहा कि एक ज़माने में प्रेशर्स आते हैं मुख्तलिफ अदवार में सहाफ़ियों पे, और आप पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आया तो अमीर साहब ने कहा कि तुम मेरे घर आ जाओ। तो अगर, चूँकि कॉलम में तो आप कह के गुजर गए, अगर आप तफसील बयान करना चाहें। नहीं, एक तो ये है कि वो 3-4 दफ़ा ऐसा हुआ। अच्छा। तो
میں ویسے ان چیزوں پہ نہیں پڑھتا کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بس یہ گزر جاتی ہیں اور یہ ہمارا کام ہے, کوئی اعزاز نہیں ہے. لیکن دیکھیں نا آپ, پورے 40 سال ہو گئے ہیں, تو جنرل ضیاء الحق کا دور بھی ہم نے دیکھا, اور میں تو اس وقت بہت ہی ینگ تھا. تو صرف اتنی بات ہی کافی ہے کہ میں اس زمانے میں کالج میں پڑھاتا تھا, اینڈ آئی واز ٹرانسفر ٹو توسا, لاہور سے, اور جہاں پہ کوئی سیدھی بس بھی نہیں جاتی تھی. تو یہ تب سے شروع ہوا 87 سے. تو اب بھی کوئی نہ کوئی اس کے مظاہر پبلکلی لوگوں کو پتہ لگ جاتے ہیں. تو باقی میں تو چپ کر دڑ وٹ جا اس کا قائل. نہ عشق دا کھول کھلاتا ہے, ادھر ہی رہنا ہے, انہی سے لڑنا ہے, انہی سے دوستی ہے, کیا کریں. ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਤਲ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਜਨਾਬ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੀਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਨਾਬ ਖਲੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ اور مزاحمت نہیں ہے, یہ پورا پروگرام اسی کریں گے انشاءاللہ. ہاں, میرا خیال ہے کہ یہ جو فیڈریشن ہوتی ہے نا, اس میں اس طرح کی باتیں جو ہیں, کسی کو دوسرے کو بزدل کہنا, برا کہنا, کمزور کہنا, یہ مناسب نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم مل گئے, ایک گھر میں رہ رہے ہیں, تو میں یہ کہوں کہ جی پنجابی بڑے بہادر ہیں اور فلانا بڑا کمزور ہے, نہیں, مناسب نہیں ہے. اور دوسری بات, سمپل بات یہ ہے کہ پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے. پنجاب اپنی اکانومی کے اعتبار سے سب سے دولت مند ہے, اور پنجاب اپنی طاقت کے اعتبار سے سب سے طاقتور ہے. اور پچھلی 300 سال کی ہسٹری جو ہے, یہ سب کچھ پنجاب کے ارد گرد ہی جمع ہوا ہے. پنجاب نے اس کو جمایا ہوا ہے, سوسائٹی کو. تو جب 300 سال سے یہ ہیر وارث شاہ میں لکھا گیا ہے ملک پنجاب, یہ کوئی علاقہ نہیں ہے, ہیر وارث شاہ نے لکھا ہے یہ ملک پنجاب ہے. اور 1765 میں یہ ملک تھا. یہ تو انگریزوں نے آ کے اس ملک کو تقسیم کیا, ڈومینیٹ کیا. افغانستان بھی اس کا کچھ عرصہ حصہ رہا, خیبر پختونخوا تو اسی کا حصہ تھا. ٹھیک ہے, تو یہ تو انگریز کے دور میں لاگو ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو لیکن باہمی احترام کرنا چاہیے. باہمی احترام کرنا چاہیے. ہم پنجابیوں کو اپنے سے زیادہ دوسروں کی عزت کرنی چاہیے, اور ان کو چاہیے کہ وہ اپنے سے زیادہ ہماری عزت کریں, تو تب یہ رہ کے اکٹھے رہ سکتے ہیں. وہ جو ابھی آپ بات ہو رہی تھی, آپ نے کالم میں بھی ان کی صفت کے طور پہ یہ بیان کیا تھا کہ بیسیکلی مشکل میں وہ اپنے ایک ایسے دوست کے ساتھ, یہ ساتھی کے ساتھ, دیکھیں نا, جنگ اخبار پہ مشکل وقت آیا, انہوں نے کاغذ بھی دیا, چھپوا کے بھی دیا. ذاتی طور پر تو میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ مجھے انہوں نے آفر کی کہ منصورے آ جائیں یا گھر آ جائیں. ٹھیک ہے, جبکہ خیالات کتنے مختلف تھے. جی, یہ اور ابھی ریسنٹلی بھی جب مجھے مشکل وقت سے گزرنا پڑا, یہ پچھلے سال کی بات ہے, تو تب بھی ان کا مجھے سب سے پہلے فون آیا کہ کوئی زیادہ مسئلہ تو نہیں. میں کہا نہیں جی کوئی نہیں مسئلہ. کہتے نہیں ہے ساڈے کول, تسی کچھ دن آ جاؤ اتنے ریسٹ کرنا. میں کہا نہیں تھینک یو. سہیل بھائی, کبھی آپ نے سوچا تھا جب آدمی اپنے شعبے میں, جیسے فراز صاحب تھے ہمارے, امجد صاحب تھے, آپ لوگ ہیں, اور فراز صاحب سے بھی, منیر صاحب سے بھی, بہت سارے لوگوں کو اپنے, ہم تو بہت ہی جونیئر تھے, تو ہم کیا جرت کرتے ہیں ان سے اختلاف کی, مگر بہت سارے لوگوں کو اختلاف ہوتا تھا, مگر جو سینئر ہوتے چلے جاتے تھے, وہ اختلاف کا طریقہ اور قاعدہ بھی پورے معاشرے کا ان لوگوں کے ساتھ بہت محتاط ہوتے جاتا, چاہے منو بھائی تھے, چاہے دیگر ناجی صاحب تھے. کبھی آپ نے سوچا تھا کہ عمر کے اس حصے میں, جوانی میں بھی آپ کو وہ کچھ نہیں سننا پڑے گا جو عمر کے اس حصے میں سننا پڑے گا؟ تو دیکھیں, اگر تھوڑا بہت تاریخ سے شد بدھ ہو, گزارش ہے کہ معاشرے کے پاپولر ٹرینڈ کی موافقت میں کچھ کہنا کوئی بہادری نہیں ہے, کوئی کام نہیں ہے. دنیا میں جو معاشرے کی پاپولر ٹرینڈز ہیں, ان کی مخالفت والے لوگ ہی زندہ رہے ہیں, اور انہوں نے دنیا بنائی ہے. باقی دنیا میں کسی کا کوئی رول ہی نہیں ہے. تو ظاہر ہے ابن رشد کو جوں وہ غرناطہ سے چلا تو اس کو تاشکند تک, سمرقند تک جوتے پڑتے رہے. آج ابن رشد زندہ ہے, جوتے مارنے والوں کا تو نام بھی کسی کو نہیں پتا. تو وہ دیکھنا یہ ہوتا ہے, بہت سو کو تو گدھوں کی کھال میں سی دیا گیا تھا.
تو یہ تو دیکھیں زمانے کا دستور ہے. پھر بھی ہوتا تو یہ آپ نے سوچا تھا کہ اتنا معاشرہ بدل جائے گا؟ یا آپ نے 10 سال 15 سال پہلے تھا آپ کے اس میں؟ پہلے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بدلا ہے کہ نہیں بدلا، اور پھر دونوں سوال. بدلا ہے. دیکھیں یہ مختلف ٹرینڈز ہیں. مجھے یاد ہے کہ جب یہ جیو نیا نیا آیا، ٹی وی نیا نیا آیا، تو ہم جہاں بھی جاتے تھے لوگ کھڑے ہو جاتے تھے، تالیاں بجاتے تھے، کمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر لوگوں نے توقع یہ شروع کر دی کہ آپ لیڈر ہیں، یعنی جو بھی اس وقت کے جرنلسٹ ہیں. تو میں تو ہمیشہ سے یہ سمجھتا ہوں کہ جرنلسٹ کبھی بھی لیڈر نہیں ہوتا، نہ اینکر لیڈر ہوتا ہے، نہ اس سے توقع کرنی چاہیے. تو پھر ایک وقت آیا کہ لڑائی ہو گئی معاشرے کے مختلف طبقات میں، جس میں طاقتور ایک طرف تھے، کمزور ایک طرف تھے. پھر بہت سے لوگ طاقتوروں کے ساتھ مل کے پتھر مارنے لگے، اور مارتے ہی جا رہے ہیں، مارتے ہی جا رہے ہیں. کیونکہ بہت سے لوگ نہ تاریخ سے واقف ہیں، نہ جو دنیا میں آزادی کی تحریکیں ہیں، چاہے وہ انسانی آزادی ہوں، چاہے وہ جمہوری آزادی، نہ ان سے واقف ہیں. اور دنیا میں سب سے دلچسپ بات یہ ہوتی ہے کہ آپ میرے لیے لڑ رہے ہیں، آپ میرے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، مگر افسوس یہ ہے کہ آپ مجھے بھی پتھر مار رہے ہیں. تو یہ، یا میں آپ کو پتھر مار رہا ہوں. تو یہ سارے آپ پوری تاریخ دیکھ لیں، سقراط کس کے لیے لڑ رہا تھا؟ اپنے لوگوں کے لیے. تو وہ لوگ ہی اسے پھانسی دے رہے تھے. بھٹو اسی معاشرے کے لوگوں کے لیے لڑ رہا تھا. تو اسی معاشرے کے افسروں نے، ججوں نے، سب نے مل کے اس کو پھانسی دے دی. بعد میں پچھتاتے ہیں، بعد میں روتے ہیں، بعد میں تاریخ کا ماتم کرتے ہیں، اپنے وقت پہ نہیں سمجھتے. اصل بات ہے کہ اس وقت میں آپ کیا کر رہے ہیں. بات ہو رہی تھی امیر صاحب کی، یہ جو رواداری ہے اس میں بھی آپ سمجھتے ہیں کہ کمی ہوئی ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ہر دور میں ایسے ہی رہا ہے؟ لوگ الجھتے تو رہے آپس میں، مگر یہ جو انتہائی مختلف نظریات کے لوگوں کا باہمی احترام نئے تھا. نئے الیکٹرانک میڈیا آیا، ظاہر ہے معاشرہ دبا ہوا تھا، آزادیاں ملیں. تو دنیا میں جب ہم اسکول سے کالج میں گئے نا، تو اچانک آزادی مل جاتی ہے ڈسپلن سے. تو آپ وہ کرتے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے. گن رکھنا شروع کر دیتے شروع. تو وہ بس اسی طرح کا حال ہے کہ یہ آزادیاں نئی نئی ملی ہیں. ٹھیک ہے. تو ابھی پتہ بھی نہیں آزادی کو استعمال کیسے کرنا. چھننے کا خطرہ تو نہیں ہے؟ نہیں، ڈسپلن ہو جائے گی. یہ انسان جو ہے یہ اسی لیے سروائیو کر رہا ہے کہ یہ اپنی غلطیوں کی اصلاح کر لیتا ہے. سوسائٹی آگے چلتی رہتی ہے، اور اس میں کئی دفعہ ایسے ہوا ہے، کئی بگاڑ آئے ہیں. ایک زمانے میں لندن میں سب سے زیادہ قتل ہوتے تھے. ایک زمانے میں لندن کی سٹیج پر قتل، جو خون نہ بہا جائے تو تالیاں نہیں بجتی تھی. اب وہاں کوئی چھری بھی نہیں رکھ سکتا. کوئی چھری بھی رکھے تو اس کے خلاف کیس ہے. 90 کی دہائی میں یہ جولیانی نے جس طرح سے نیو یارک میں وہ کیا، پہلے بھی، مگر یہ تو بالکل ہی حالیہ تاریخ تھی. روڈی جولیانی نے جس طرح سے اس کو وہ کیا، اس نے جرائم سے صاف کیا. بالکل صاف کر دیا. اچھا، ابھی آپ بات کر رہے تھے جنگ کی، لوگوں کے لیے کھڑے ہونے کی، لوگوں کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے لڑنے کی. ایسی آپ لطف لیں گے، دولت کے پیچھے دوڑتے جو یار لوگ ہیں، دولت کے پیچھے دوڑتے جو یار لوگ ہیں، میری نظر میں یہ بڑے بیکار لوگ ہیں. میری نظر میں یہ بڑے بیکار لوگ ہیں. جمہور کی رہے گی یہ دھرتی ابد تلک، جمہور کی رہے گی یہ دھرتی ابد تلک، زہر ملوکیت تیرا انکار لوگ ہیں. میں گزارش کر رہا تھا، آپ کو لگتا ہے کہ سیاستدانوں نے، میں بندوق تو نہیں کہوں گا، مناسب بات نہیں ہے، مگر اپنی لاٹھی، اپنی ڈھال جو ہے وہ ٹوٹل صحافت کے کاندھے پہ رکھ دی ہے، یا بیشتر؟ نہیں، اس میں بہت ٹروتھ ہے، لیکن دیکھو لیڈر تو سوسائٹی کے پالیٹیشین ہی ہوتے ہیں. بس مثال کے طور پہ کسی کو اختلاف ہو، کسی کو اتفاق ہو، لیکن آپ نے اور مظہر صاحب نے جو گفتگو کی ہے ابھی پچھلے دنوں، وہ میں اگین، کسی کو اختلاف ہو، کسی کو اتفاق ہو، مگر اس گفتگو کی جرت سیاستدان کی طرف سے نہیں آئی. آ جائے گی. وقت بدلتا رہتا ہے. گزارش یہ ہوتی ہے کہ کئی لوگوں کی شروع میں مصلحتیں ہوتی ہیں، ان کو اس مصلحت کا مارجن دینا چاہیے.
تو مارجن دیں سب لوگوں کو. متون کرنا ٹھیک نہیں ہے. پاک سوسائٹی کے لیڈر سیاستدان ہی ہیں. میرا تو 100% اس پہ ایمان ہے. اس میں کوئی شک نہیں. جس کو لوگ ووٹ دیتے ہیں. ہاں یہ درست بات ہے. نہیں مدون کرنا نہیں, امید اور نا امیدی کی نہیں, امید انہی سے آئے گی, بہتر آ جائیں گے. کیا کہتے ہیں چشمہ یہیں سے نکلے گا, پر وہ کہتے ہیں ایڑیاں تسی رگڑو. ابھی تو مسئلہ. ناظرین اسٹے ود اس, کہیں نہیں جائیے گا. چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. مختلف موضوعات پر آج ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم سہیل وڑائچ صاحب. پروگرام کے اگلے مرحلے میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے, آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ویلکم بیک ناظرین. زبردست میں ایک بات پھر خوش آمدید. فاطمہ صاحبہ کیا ہے پروگرام کے اس مرحلے میں؟ جی شاہ جی, تو سہیل صاحب ہمارے پروگرام میں سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے میرا کچھ سامان. یہ جادوئی صندوق ہے, دیکھتے ہیں آج آپ کے لیے کون سا سامان لایا جی. لیکن اس سے پہلے میرا سہیل صاحب سے سوال ہے. ہم نے سنا ہے سہیل صاحب بہت زیادہ حسن پرست ہیں, تو کتنی حسیناؤں پہ آپ کا دل آیا ابھی تک؟ پہلا دیکھیں, پہلی تو بات یہ ہے کہ جس کا دل نہیں آتا یا جس کو حسن اچھا نہیں لگتا, مجھے تو وہ بندہ ہی مکمل نہیں لگتا. وہ افسوس ہوتا ہے اس پہ. تو بنیادی بات ہے کہ یہ کہ اعتراض کی بات ہے یا سراہنے کی بات ہے. وہ پچھلے دنوں ایک مطلع ہوا, عشق چپ چاپ سے نہیں ہوگا. عشق چپ چاپ سے نہیں ہوگا, چھوڑیے آپ سے نہیں ہوگا. خوشبو تو نکلتی ہے. یہ سہیل بھائی بڑا مسئلہ ہے اس سوسائٹی میں. میں نے اس کے اوپر نا کئی مرتبہ بات کی ہے. بس آپ اندازہ کریں کہ ابھی جو آپ بات ہو رہی تھی کہ آپ متون کرتے ہیں اپنے لوگوں کو, اوہو جی اردو شاعری میں گلو بلبل کے قصے بڑھے ہیں. وہ یار یہ کی برائی ہے کی ہے. اگر میر نے, غالب نے, فراز نے, فیض نے, ایون اقبال دے ہاں بھی بہت مختصر صحیح, مگر وہ جڑے معاملات دی شاعری ہے, روزمرہ دے رشتیاں دے اتتے شاعری ہے, ریلیشن شپ تے شاعری ہے, پوری دنیا دے ادب وچ ہیگی ہے. اسی طرح ساڈے ادب وچ بھی ہیگی ہے. تسی اگر اپنے بہت ہی محبوب دے نال کسی انتہائی رومانوی ماحول دے وچ ہوو گے تو شکوہ جواب شکوہ تو نہیں سناؤ گے انہوں نے. مطلب کوئی کسی ویلے محبت دی گل بھی کرتا ہے, اسی انہوں بھی دیوار نال لاتا ہے. ہر وہ چیز جو نہیں, وہ یہی ہے نا کہ وہ ہر ایک کرتا تو ہے, اسی من بھی لینے ہیں. ہمارا گناہ اتنا ہے. جی فاطمہ جی, آپ مجھے بتائیں میں آپ کے پاس کیا لے کے آؤں. لوڈو بڑی کھیلی ہے اور ہمیشہ ہی میں ہارتا رہا ہوں. اچھا, میں بیوی سے جب شادی ہوئی نا تو لوڈو کھیلنی شروع کر دی. اچھا ہار کے میرا خیال تھا کئی بے ایمانیاں کرنی میں نے, پھر بھی اس نے جیت جانا. میں نے ادھر گوٹی اٹھا کے ادھر رکھ دینی. پھر اس بالآخر میں نے سوچا اس سے نہیں کھیلا جا سکتا, یہ لوڈو میں بھی مجھ سے آ گیا ہے. ویسے آپ نے یہ سانپ سیڑھی کا استعمال کیا کبھی؟ آج بڑی دفعہ. سانپ سیڑھی تو ہماری سیاست کا ایک مشہور بنیادی, ہاں بالکل ہی جوہری وہ ہے. یہ بتائیے سہیل بھائی کہ یہ جب لٹریچر کی کرافٹنگ یوز کرتے ہوئے اور لٹریری انداز میں کوئی بات کی جاتی ہے جو کہ بہت ڈائریکٹ نہیں ہوتی, انڈائریکٹ کی جاتی ہے, کیا اس سے فورس کم ہوتی ہے؟ یہ الگ بات ہے کہ انوائرمنٹ کیسا ہے, اس کی ضرورت کتنی ہے, آزادی کتنی, وہ ایک الگ بات ہے. کیا اس سے فورس کم ہوتی ہے؟ حسن آتا ہے. حسن آتا ہے لیکن فورس میں کمی نہیں ہوتی. نہیں, امپیکٹ میں بھی کوئی کمی نہیں ہوتی. دنیا میں جو دیکھو نا وہ جو کتنا وہ لائٹ سیٹائر ہے, للی پٹن, اور وہ دیکھیں نا آپ, کوئی ڈائریکٹ ایک لفظ بھی نہیں ہے مگر سارا ابلاغ ہو رہا ہوتا ہے, کمیونیکیٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو اس طرح ہے دنیا میں. آپ ابلاغ کرنے کا کس وقت کیا ذریعہ اپناتے ہیں؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو نیا صحافی ہے, جو نئے لوگ آ رہے ہیں, جو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ نسبتاً لٹریچر سے مس کم ہوا ہے کمپیریٹیولی, یہ جو آپ والی لوٹ تھی ساری کی ساری, ناجی صاحب تھے, آپ تھے, حسن صاحب تھے, دیگر لوگ, کچھ سینئر تھا کچھ جونیئر تھا, مگر سارے کے سارے لٹریچر, شام صاحب تھے,
تو کوئی شاعر تھا, کوئی ادیب تھا, کوئی افسانہ, منو بھائی تھے, سارے کے سارے. اب جو ہے وہ ڈائریکٹ آپ کے پاس خبر ہے یا آپ کا تجزیہ ہے وہ ڈائریکٹ ہے, اس کے اندر کوئی ہیر پھیر نہیں ہے, کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں ہے, مگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ زیادہ ہے. میرا یہ خیال ہے کہ دنیا میں جو ٹاپ لوگ ہوتے ہیں ان کو سب کچھ پتہ ہونا چاہیے. اس کا استعمال کب کون سا ہتھیار استعمال کرنا ہے, کون سا اظہار استعمال کرنا ہے, کون سی میتھڈالوجی یوز کرنی ہے, یہ اس وقت فیصلہ کیا جاتا ہے. ٹھیک ٹھیک. لیکن اگر آپ کے پاس اوزار ہی نہ ہو اوکے تو پھر آپ ایک وقت میں بالکل بے بس ہو جاتے ٹھیک ہے. تو کبھی سیدھی بات بھی کرنی ہے ڈائریکٹ, ہاں, اور کبھی اشاروں کنایوں میں بھی کرنی ہے, تو دونوں چیزیں جو ہے یہ جیسے تقریر ہے یہ سیدھی بات ہے. ہاں تو بالکل ہی سیدھی بات. سوال یہ ہے کہ یہ ساری جو لٹریچر یہ کر رہا ہوں, یا تو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی. جب ہر بات سمجھ آ رہی ہے تو کیوں نہ تھوڑا لطف بھی لیا جائے لٹریچر سے. یہ خاص طور پہ جب آپ کا کالم آیا, یہ کمپنی نہیں چلے گی, اور اس سے پہلے بھی کچھ تھے, مگر اس کے بعد تو آپ نے مستقل یہی اسلوب رکھا اپنی تحریروں کا. نہیں, دیکھیں اسلوب تو بدلتے رہتے ہیں. یہ دیکھیں جب آئیڈیا آتا ہے نا تو اس کو ایکسپریس کرنے کے لیے کیا اسلوب اختیار کرنا ہے یہ پھر سوچا جاتا ہے. ٹھیک ہے, کہ اس کو سیدھا لکھنا ہے, اس کو لٹریچر کا انداز دینا ہے, اس کو فرضی کہانی بنانی ہے, اس کو خط بنانا ہے, اس کو جنت سے لانا ہے یا مغل حرم سے لے کے زمین سے ہی جوڑے رکھنا ہے. یہ مختلف انداز ہیں جو مختلف ہم سے پہلے سارے لوگوں نے کیے ہوئے ہیں. ہم تو ان کے فٹ سٹیپس پہ, نقش قدم پہ چل کے وہی. لیکن اب کم ہو گیا, یہ کم دیکھنے کو ملتا ہے, تو اس لیے لطف بھی اس کا زیادہ آتا ہے. جی لیکن یہ ہے کہ سب کچھ یہ ہمیں کسی نے سکھایا ہی ہے نا جو ہم کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی تو ایک آدھی ہم نئی بھی اختراع کر رہے ہوں. تو یہ جو سیدھی بات آپ نے کی, اس پہ امیر العظیم صاحب ہوتے تو کال ضرور کرتے ہیں میرے خیال میں آپ کو, کہ سیدھی بات کرتے ہوئے چاہے مشکلات زیادہ ہیں لیکن وہ آسان ہے بات کرنا. ہاں ٹھیک ٹھیک ہے. تو وہ جو 20 سال کیریئر کا ہے وہ سیدھی باتیں کی ہیں. پھر ہنر میں بھی آپ کے تھوڑا سا بہتری آ جاتی ہے آپ کے مطالعے سے, آپ کی پریکٹس سے. تو وہ پھر آپ اس کو آزماتے بھی ہیں. یہ زندگی ہنر آزمانے کا بھی نام ہے. نہیں, میں گزارش کر رہا تھا کہ میں نے کہا جو ابھی جو آپ نے حال ہی میں سیدھی بات کی درست ہے, آپ میں سمجھ گیا. اچھا ٹھیک ہے, تسی ویل لیفٹ کر رہے ہو, سوری. جی جی سہیل صاحب اب بتائیں میں کیا لے کے آؤں. ویڈیو فلم ذرا ٹھیک ہے. اچھا جی, اس سے بڑی جوانی کی اور لڑکپن کی یادیں وابستہ ہیں. میں چونکہ لبرٹی کے ایک فلیٹ میں رہتا تھا تو وہ میں دیکھتا تھا کہ اس زمانے میں لبرٹی میں یہ کرائے پہ ملتی تھی. تو حکومت کی طرف سے پابندی تھی, تو کوئی دکان نہیں ہوتی تھی, دکان خالی پڑی ہے. اب وہ فیملی آئی ہے, اس نے کہا فلانی فلم چاہیے. وہ بندہ دکان سے گیا ہے, اس نے ان سے پوچھا ہے, اس کے بعد اس نے اپنا سکوٹر سٹارٹ کیا. وہ پیچھے کہیں چھپ کے انہوں نے بنایا ہوتا تھا, وہاں سے اس نے لے کے آنی. 200 یا 300 روپے کرایہ ہوتا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ چلتا تھا. تو سوسائٹی میں اگر آپ ناجائز پابندیاں لگائیں, اگر آپ اس طرح سے مطلب ویڈیو کو کتنا آپ نے چھپایا, کتنی پابندیاں لگائی, لیکن ہر گھر میں دیکھا وقت کے ساتھ خود ہی ختم ہو گئے. مجھے بلکہ یاد ہے وسیم بھائی, میں سرگودا پڑھتا تھا, گورنمنٹ کالج سرگودا. تو ہماری جو اس زمانے میں نا تھرسڈے کو فری نائٹ ہوتی تھی ہاسٹل میں. فری نائٹ کا مطلب ہوتا تھا یو کین کم لیٹ اینڈ یو کین انٹر یور ہاسٹل, ادروائز شام کے بعد آپ انٹری نہیں ہے. تو ہماری ہر تھرسڈے کو ہم نے فلم دیکھنے جانا ہوتا تھا. دس واز دی انٹرٹین, دی انٹرٹین. تو ایک خیام, ریکس, شاہین. ایک زمان خیام بڑا خوبصورت, اور سموسے پاجی. اوئے ہوئے. اچھا, وہ میں خیام سنیما گیا, جب وہ وقفہ ہوتا تھا تو ہم بھی سموسے کھانے باہر نکلتے تھے.
تو وہاں کسی نے جور آباد کے بندے نے میرا آبائی ہوا تھا اس نے دیکھ لیا, وہ بھی فلم دیکھنے آیا ہوگا, اس نے یہ تو نہیں جا کے میرے والد صاحب کو کہا کہ میں بھی دیکھ رہا تھا, انہوں نے کیا تھوڑا پتر فلموں بڑیاں دیکھ رہا ہے. اچھا وہ جناب, اب والد صاحب مجھے ڈائریکٹ کبھی کچھ نہیں کہتے تھے, کمیونیکیشن ہی بہت کم تھی ہماری. انہوں میرے چچا جو تھے نا دونوں, ان کے ذریعے کمیونیکیشن ہوتی تھی. وہ جناب کوئی 2 دن لنگے تو میرے دوویں چاچے آ گئے, لدھیا پٹیا تو روز فلماں ویکھتا رہنا, فلانا ٹمکانا, پڑھتا ہے نہیں تو فلانا. اور تسی ایک سونا ہاں میں کوئی. اچھا تو میں کہا جی کی ہویا کی ہے. وہ بھائی جی نو, وہ بھائی جی کہتے تھے اپنے بڑے بھائی کو, بھائی جی نو کیا جڑا بندہ آیا انہیں کہا کہ یہ تو روز اتنے خام سن میں کیا ایک دن ہوتا ہے ہفتے چ اسی سارے دوست جانے. انہیں کہا ہر ہفتے ہی تم اتنے جانا ہے. خیر وہ میرا فلمیں دیکھنا بند ہو گیا, پابندی لگ گئی. اب میں بتاتا ہوں زمانے کی رفتار کا, کہ یہ بات ہوگی 79-80 کی بات. تو پھر مجھے یاد ہے کہ میں 87 میں میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی ہے. 85-86 میں چونکہ ٹی وی پہ فلمیں آنی شروع ہو گئی, وہ ساری فلمیں ٹی وی پہ آ گئی, تو کٹھے بیٹھ کے دیکھتے تھے. ویڈیو آ گیا, تو کس طرح ذہن تبدیل ہو جاتے ہیں. وہی چیز ایک دفعہ مجھے بلکہ مار پڑی. جور آباد میرا ایک دوست آیا ہوا تھا کھیبڑا سے, اس نے کہا فلم دیکھنی ہے. جور آباد چھوٹا سا سینما تھا, اوپن ایئر. ہم چلے گئے رات, تو اپنے ایک کزن کو ہم سلا گئے اپنی جگہ, ٹھیک ہے, کہ پتہ نہ چلے. تو وہ پیچھے سے والد صاحب آ گئے, انہوں نے کیا وہ کتنے ہوئے, وہ دسے نا بیچارہ, وہ بیچارہ بتائے نا کہ بھئی مار پڑے گی. تو وہ پریشان ہو گئے, باہر ڈھونڈتے پھرے, کوئی ملے نا. اس کے بعد آئے, اس کو 2 تھپڑ مارے میرے کزن کو, چھوٹا کزن تھا. تو انہوں نے کہا کتنے ہوئے, انہوں نے کہا جی وہ سینمے تے گئے. اچھا وہ اب اسی راتی کو 1 بجے آئے, کہ آدھیاں صاحب نال میرا دوست ہوا, 2 تھپڑ مارے. بس یہ اس کے ساتھ اور فلم کے ساتھ بہت کہانیاں جڑی ہیں. پروگرام کے اگلے مرحلے میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے, آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ویلکم بیک ناظرین, زبردست میں ایک بات پھر خوش آمدید. ابھی ہم بات کر رہے تھے, آپ نے کہا کہ والد صاحب کے ساتھ ایک گیپ تھا. آپ چونکہ لٹریچر کے استاد بھی ہیں, اور استاد سے پہلے آپ طالب علم بھی ہوں گے, اور پھر آپ صحافت اور سیاست اور انسانی جو سماج کی باریکیاں, انسانی رشتوں کی باریکیاں, یہ جو 90s میں بیشتر لوگوں کا یہی تھا کہ اپنے والد کے ساتھ ایک گیپ ہوتا تھا. اس کو آپ کیا دیکھتے ہیں, اس کے کیا اثرات پڑتے تھے ان اولادوں پہ, اس نسل پہ کیا اثرات اس کے پڑے ہوں گے؟ دیکھیں مجموعی طور پر تو کچھ کہنا مشکل ہے, لیکن پازیٹیو نیگیٹو دونوں چیزیں تھیں. مثلا پازیٹیو تو یہ ہے کہ آپ وہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا تھا, یہ جو وہ اولاد محبت شو نہیں کرنا چاہتے تھے, اور اس سے پھر جو جیلسیز اور مشکلات پیدا ہوتی ہیں وہ نہیں ہوتی تھی, ٹھیک ہے. اور دوسری طرف نیگیٹو ہو تو وہ جو ایک پیرنٹ ہوڈ کی جو گرمی ہے وہ نہیں پہنچتی. دوسرا میرا تو ایک اور بھی مسئلہ تھا, میں 7th کلاس سے گھر سے چلا گیا, تو میں تو وہ یوں سمجھیے کہ اجنبی تھا, کہ جو گھر جا کے اپنے آپ کو اجنبی محسوس کرتا تھا, کیونکہ میں زندگی میں رہا ہی نہیں. میں تو جو 7th سے نکلا ہوں تو ساری زندگی گھر سے باہر رہا, اور پھر مجھے وہ زندگی بھی بڑی پسند آ گئی جس میں اتنی آزادی تھی, یار بیلی کمپنی ہر وقت. تو یہ لیکن اپنے جہاں میں نے ہوش سنبھالا اور فیصلے فیملی کے میری مرضی سے یا میرے مشورے سے ہونے لگے, تو میں نے کسی کو پھر ہاسٹل نہیں بھیجا ینگ ایج میں, 10ویں کے بعد 12ویں کے بعد, کیونکہ میں خود 7th سے گیا ہوں, تو مجھے یہ احساس تھا کہ کتنی شروع کے دن کتنے تکلیف دہ تھے.
مجھے اس وقت تک یاد ہے کہ میں رات کو روتا تھا. 7th کلاس میں تو آپ بالکل جی جی بالکل ہی ہاں یعنی کہ 14-15 سال 13-12 اور میں تھا بھی اکلوتا تو بڑا لاڈلا تھا کلّا. تو وہ اس کی وجہ سے پھر سب کچھ میری تو کنگھی بھی میری ماں کرتی تھی تو میں بالکل. لیکن فائدہ یہ ہوا کہ آئی بیکیم این انڈیپینڈنٹ مین, آئی بیکیم سیلف ریلائنٹ وچ آئی واز ناٹ. اسٹریٹ اسمارٹ کہہ لیں. نمبر 1 تو سیلف ریلائنٹ ہے نا کہ آپ کو اپنے ساتھ رہنا, اپنے آپ کو گزارنا, زندگی گزارنا آ جائے. جب آپ گھر کی گرم فضا ٹھنڈی فضا میں ہوتے ہیں تو آپ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں نا والدہ پہ, اور اس ساری اچھی فضا میں کوئی ڈیفیکلٹی تو ہوتی نہیں. ہاں ٹھیک. لیکن جب آپ باہر کی دنیا میں کمپیٹیٹو دنیا میں ٹریٹ کرتی ہے اور جیلس دنیا میں رہتے ہیں تو پھر آپ کو ہر طرح کی مشکلات بھی آتی ہیں اور ان کا خود ہی توڑ کرنا ہوتا ہے. انگریزی میں کہتے ہیں نا ریئلٹی چیک. ریئلٹی چیک. وہ چونکہ ہاسٹلوں میں رہے, بڑی ٹریننگ ہوئی. اور دوسرا آئی واز اے لٹل سسی بوائے وین آئی واز ٹل 6. مخالفہ نے چک لینا میں دساں تو نہیں کوئی گل نہیں. لیکن دین آئی بیکیم سو مچ پینڈو دیٹ جب میں 9ویں 10ویں میں جاتا تھا تو ہمارے بھلوال میں ایک رواج تھا کہ وہ ہم یہاں پٹکا رکھتے جی تھے. پرنا یا پٹکا. پٹکا میں پٹکا رکھ کے روز جاتا تھا اور which was totally alien to my culture in which I was brought up. ٹھیک ہے نا. I used to wear shorts, I wear to wear pajama. میں نے شلوار ہی کبھی نہیں پہنی تھی. میں 7th میں پہلی شلوار پہنی ہے. تو یہ تسی سرگودے تو سکھیا یعنی کہ آپٹ کیتا یونیورسٹی تو یا جوہر آباد تو؟ اے جڑا اے والا کلچر دا اے پہلو سی پٹکا تے اس پورے علاقے چ رکھا جاتا ہے. ہاں نہیں بلوال سے شروع ہو گیا. بلوال سے شروع ہو گیا. 7th سے شروع ہو گیا. ٹھیک ہے. اب جب میں 7th میں وہاں گیا تو وہاں تو بجلی بھی نہیں تھی. ہاں وہاں نہ بجلی تھی اس وقت, بجلی وہاں نہیں آئی تھی. میں 6 چک شمالی میں میں چلا گیا, والد صاحب نے مجھے بھیج دیا. گرمیوں کے دن تھے, نہ وہاں بجلی نہ پنکھے نہ کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا. اور 3.5 میل سائیکل چلا کے آپ کو اسکول جانا پڑتا تھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ میں 6 مہینے 7th کلاس میں بیٹھتا تھا ٹیچر کے پاس. ادھر کلاس بیٹھی ہوتی تھی اور ادھر میں اکیلا بیٹھا ہوتا تھا. اور میرا کام کیا ہوتا تھا, سارا دن سیدھی لائنیں کھینچنا, کیونکہ میری ڈرائنگ بڑی کمزور تھی. اور والد صاحب نے مجھے ڈرائنگ ٹیچر کے پاس چھوڑا اور میں صرف ڈرائنگ کرتا تھا. اچھا لکھا ہوا. ہاں لکھا ہوا ہر روز. اور پھر میری وہ لکھیں اتنی اچھی ہو گئی کہ میں اب بھی بالکل بغیر کسی فٹے کے پیمانے کے بالکل سیدھی لکیر لگاتا ہوں. تسی پاجی لطف لو گے ہیں اپنا خطاطی سیکھی میں. ہاں میں کہ تسی مولانا شاعرانہ کر دیتا ہے. پہلے تسی 3-4 شعر سن لو. ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਰ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਮਾਂ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਰ. ਬੇਅਦਬਾ ਜੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਬ ਵੀ ਸਿੱਖ, ਬੇਅਦਬਾ ਜੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਬ ਵੀ ਸਿੱਖ. ਉਹ ਯਾਰ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਰ. ਵਾਹ ਵਾਹ. ਔਰ ਜਦ ਵੀ ਲੱਗੇ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਜਦ ਵੀ ਲੱਗੇ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਤੂੰ ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਚਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਰ. ਵਾਹ. ਸ਼ਕਲ ਜੇ ਬਣ ਜਾਏ ਯਾਰ ਦੀ ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਸ਼ਿਕ ਹੈ, ਸ਼ਕਲ ਜੇ ਬਣ ਜਾਏ ਯਾਰ ਦੀ ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਸ਼ਿਕ ਹੈ. ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਲੀਕਾਂ ਵਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ. ਲੀਕਾਂ تو مجھے یاد ہے. یہ جب آپ پڑھ رہے تھے تو یہ غلام جیلانی اصغر صاحب اور یہ میرے پرنسپل تھے. He loved and adored me so much. لوگ تھے جی. مطلب وہ جو میں جو تھا نا سرگودا کالج میں, ہاں ہاں I was the secretary مجلس اردو مجلس, I was the secretary مجلس قائد اعظم, I was the secretary مجلس اقبال. کوئی یعنی ادبی علمی تقریب ہونی ہے نا اس کا سٹیج سیکرٹری میں ہوں. اچھا اور کتنے گریٹ لوگ تھے. کیا بات ہے. سٹیج کے اوپر میں ہوتا تھا اور جیلانی صاحب. نو ادر ٹیچر, جو رفیع الدین ہاشمی صاحب تھے, خورشید رضوی صاحب بھی تھے, ریاض شاہ صاحب تھے. رفیع الدین ہاشمی صاحب تو میرے ایڈوائزر تھے ہمارے, تو وہ نہیں بیٹھتے تھے کہ اس میں کانفیڈنس آئے, یہ خود سنبھالے.
آپ دیکھیں نا ہم 11ویں 12ویں میں ملک بھر کے سال اقبال تھا 1977 جو تھا نا وہ سال اقبال تھا قاعدہ گورنمنٹ کی طرف سے. ٹھیک. سال اقبال کی ہر ہفتے تقریب ہوتی تھی اور ہر ہفتے ہم ملک کے کسی بڑے آدمی کو بلاتے اور تھے اقبال کے تو دیوانے تھے یہ سارے کے سارے. نا. تو وہ ہر ہفتے اس کی میں جو ہے وہ ہوسٹنگ کرتا تھا. تو قدرت کہیں پتہ نہیں کہاں انتظام کر رہی ہوتی ہے آپ کی ٹریننگ کا, کہاں ایک پنڈ کا بچہ اور کہاں یہ ساری ٹریننگ, اور پھر وہ پتہ نہیں کب اس کی پریکٹس ہونی تھی, کب اس کا امتحان ہونا تھا. ہاں یس یس. اور وہ کہاں کام آتی ہے. کہاں کام آتی ہے. سارے لوگ کہتے تھے سارا وقت ضائع کرتا ہے یہ, سارا یہ کیا ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں ہر وقت تم سب پڑے رہتے ہو. لیکن بعد میں میرا خیال ہے جو ڈگریاں لی ہیں وہ تو کسی نے کسی پوچھیاں بھی نہیں. ہاں یس یہی کام آ رہی ہے. غلام جیلانی اصغر صاحب کا شعر سنو ایک. تمہارا کیا ہے تمہیں تو بازی سے بس تعلق ہے واجبی سا. تمہارا کیا ہے تمہیں تو بازی سے بس تعلق ہے واجبی سا. یہ جیت تو میری زندگی ہے کہ میرا جو کچھ ہے داؤ پر ہے. واہ غلام جیلانی اصغر صاحب کیا لوگ تھے, کیا لوگ تھے. جیلانی صاحب نا بڑے دلچسپ آدمی تھے. ہم تو بڑے لوگوں سے یہ آج کی سوسائٹی بھی ظالم ہے, سقراط کی سوسائٹی بھی ظالم تھی اور شاید آنے والے بھی رہے گی, کہ غلام جیلانی اصغر صاحب جوہر آباد میں گورنمنٹ کالج جوہر آباد کے پرنسپل تھے. وہاں پہ سلی ٹیکسٹائل مل یہ جو میاں یوسف سلی اس کی ہوئی لانچنگ سیریمنی 70s میں. اچھا دور تھا. وہاں کوئی مغنیاں آئی تو جیلانی صاحب نے بھی وہاں ڈانس کر دیا. تو ان کا بھی جس طرح آج آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سکینڈل بن جاتا ہے, تو سکینڈل بن گیا. تصویریں چھپ گئیں کہ دیکھو پرنسپل ڈانس کر رہا ہے. بوڑھے آدمی تھے حالانکہ, تو ان کی ٹرانسفر کر دی گئی. تو یہ ہمارے ہاں کبھی کلچر کے نام پہ, کبھی مذہب کے نام پہ, کبھی کسی نام پر یہ جو ٹیلنٹ ہے نا اس کو پہچانے. اب غلام جیلانی اصغر کو سارا سرگودا جی 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 یاد کرتا ہے, لیجنڈ کی حیثیت پورا سرگودا. ٹھیک ہے, لیکن ایک وقت یہ بھی تھا کہ ان کے یہ اس طرح کے سکینڈل بنائے جا رہے تھے. تو یہ زمانے کی اور کچھ بھی نہیں تھا, نارمل طریقے سے لوگوں کو جینا سکھاتے تھے کہ ہنسنا. مجھے یاد ہے کہ ایک دن مارشل لا لگ گیا 77-70, تو میں پتہ نہیں کس چکر میں پرنسپل کے آفس کے سامنے سے گزرا تھا. تو مجھے انہوں نے بلایا ادھر. اب انہوں نے نا 10-15 بچے بلا لیے. اتنی دیر میں سب مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے, وہ آ گئے. تو وہ انہوں نے کہا تھا کہ میں لڑکوں سے ملنا چاہتا ہوں. تو اس وقت جو لڑکے میسر آئے انہوں نے بلا لیا. اب جو دلچسپ بات تھی کہ غلام جیلانی اصغر صاحب سب مارشل ایڈمنسٹریٹر کو مخاطب کر کے بچوں کا تعارف کرا رہے ہیں. اور میں حیران ہوا کہ ہر بچے کو وہ نام, اس کے خاندان اور اس کے دادا تک کو جانتے تھے. کیا بات. اور اسی طرح انہوں نے انٹروڈیوس کرایا, یہ سہیل ہے, یہ اس کا فلانا, یہ فلانا, یہ فلانا, یہ فلانا فلانا فلانا. اپنے بچوں کی طرح محبت کرتے تھے نا جی. یہ کہاں ہے آج کل لوگ. کچھ تھا اس شہر میں. ڈاکٹر خورشید رضوی آپ کو پتا ہے پارٹیشن کے بعد پاکستان آئے اور پھر کئی جگہ وہ رہے. ہاں ساہیوال میں. وہ کہتے ہیں جو وقت میرا سرگودے گزرے اور جو لوگ سرگودا کے ہیں اس جیسی لوگ اس جیسا وقت کہیں نہیں گزرا. نہیں جی, میں تو یوں سمجھے نا, ہمارا جب جوہر آباد تھا نا, جوہر آباد اس وقت چھوٹا شہر تھا, اب تو بڑا ہو گیا. تو مثلا ہم اچھی جوتی خریدنی ہوتی تھی نا تو سرگودا آتے تھے. اچھا کھانا کھانا ہوتا تھا, سرگودا آتے تھے. عیاشی کرنی ہوتی تھی, فلم دیکھنی ہوتی تھی, سرگودا آتے تھے. مجھے یاد ہے جو زندگی میں جس جوتا کا مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوئی وہ شو پیلس سرگودا. ہاں شو پیلس, یس یس یس. تو اس کے بعد پتہ نہیں کون کون سے برانڈ پہنے ہیں, ایسے ہی وہ مزہ نہیں آیا. ایسے ہی. اچھا جو سمارٹ کے شلوار قمیض ہوتے تھے, ایک ٹیلر تھا وہاں سمارٹ,
ٹھیک ہے, جو اس کا مزہ آیا اس کے بعد ساری زندگی پتہ نہیں کون کون سے برانڈ پہن لیے ہیں, لیکن اس وقت وہ سمارٹ یہاں لکھا ہوتا تھا, تو وہ جو سمارٹ پہن کے پھرتا تھا اس کی جو شان ہوتی تھی اس سے, یا ایک جینٹری ہوتا تھا, جینٹری سے ٹراؤزرز اور کوٹ سلتے تھے اور یہاں کارخانہ بازار میں. تو یہ یادیں تو نہیں. اچھا, زندگی کا پہلا ملک شیک میں نے سرگودا میں پیا, اس زمانے میں نیا نیا آیا تھا, پہلی کڑاہی سرگودا میں, بروسٹ بھی نیا نیا, بروسٹ بھی نیا نیا وہاں آیا, سٹائل اللہ تم یاد ہوئے گا. یس کہ چانپیں, یہ اس نعمت قدا واحد ہوٹل سے ہوتا, یہ کلیار یا نعمت قدا, دو ہی ہوٹل سے. اور پھر بعد میں وہ کوئنز بنا تھا کالج روڈ پہ, وہ تو بہت 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 بعد میں, بہت بعد. آپ ویسے خوش خوراک تھے آپ اس زمانے میں؟ تو نہیں پتا تھا, اب میرا خیال ہے یس یو آر رائٹ. اچھا, ہوں گا اس وقت بھی, لیکن اس وقت یہ لفظ نہیں ہوتا تھا. بہت بہت شکریہ سہیل بھائی, آپ نے وقت دیا, آپ تشریف لائے, تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. ناظرین, یہ تھا آج کا زبردست. اور ابھی سہیل صاحب جو بات کر رہے تھے, ہر شخص جو اسٹرگل کرتا ہے اور پھر اپنی محنت سے اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے کچھ اچیو کرتا ہے, مگر پہلی جو چیزوں کے حصول کی خوشی ہے وہ خوشی دوبارہ کسی کو بھی نصیب نہیں ہوتی ہے. تو ایک مطلع تھا, اسی پر پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. سہیل بھائی بھی لطف لیں گے اس کا. ہم ابتدائے محبت میں کس قدر خوش تھے, ہم ابتدائے محبت میں کس قدر خوش تھے, ہمارے پاس 98 تھی ہم مگر خوش تھے. ہمارے پاس 98 تھی ہم مگر خوش تھے. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.